डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू शेक्सपियर के ड्रामे हैमलेट का खुलासा बयान करने से पहले कुछ नुमाया किरदारों के हवाले से देख लेते हैं। हैमलेट ये डेनमार्क का शहजादा और बादशाह का बेटा है। क्लॉडियस ये डेनमार्क का बादशाह और हैमलेट का चचा है। होराशियो ये हैमलेट का दोस्त है। गर्ट्रूड डेनमार्क की मलका और हैमलेट की माँ है। पोलोनियस एक वजीर ओफेलिया का बाप है। ओफेलिया पोलोनियस की बेटी और हैमलेट की महबूबा। मार्सेलस बर्नार्डो ये वो अफसरान हैं जिन्होंने पहल रूह को देखा था। रिनाल्डो पोलोनियस का मुलाजम जिसने हैमलेट की मुखबरी की। गोस्ट हैमलेट के वालिद यानी डेनमार्क के मरहूम बादशाह की रूह। तो आइए अब ड्रामा हैमलेट का खुलासा सुनते हैं। मुल्क डेनमार्क पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। अचानक उसका इंतकाल हो गया। उसकी बीवी गर्ट्रूड ने बेवा होने के 2 माह के अंदर ही मरहूम बादशाह के भाई क्लॉडियस से शादी कर ली। हर खासो आम ने उसकी नाक बदअंदेशी को बेहिसी से ताबीर किया, क्योंकि क्लॉडियस में कोई भी ऐसी सिफ्त ना थी जिसमें वो अपने भाई की बराबरी कर सकता। वो इंतहाई बदचलन और नालायक इंसान था। शक्ल सूरत में भी कोई काबिल तारीफ ना था। इसलिए बाज़ लोगों को ये ख्याल भी हुआ कि उसने अपने भाई को मरवा डाला है ताकि उसकी बीवी से शादी करके डेनमार्क का बादशाह बन जाए। यूं नौजवान हैमलेट जो तख्त का असल वारिस था वो बादशाह होने से महरूम हो जाए। गर्ट्रूड के इस अमल से शहजादा हैमलेट बहुत मुतासर हुआ। वो अपने मरहूम बाप को इस कदर मोहब्बत और एहतराम से पेश आता था कि बुत परस्ती का गुमान होता था। वो एक हसास तबीयत का इंसान था। अपने बाप की अचानक मौत और अपनी माँ की बेवक्त शादी की वजह से वो मगमूम और अफसरदा रहने लगा। ना किताबों से उसे कोई शौक रहा और ना शाहाना खेलों का ज़ौक़। गोया दुनिया से तबीयत जैसे उचाट ही हो गई हो। ये आलम उसे यूं लगता जिसमें सफाई ना की गई हो, जिसमें खुशगवार फूलों की पैदावार रुक गई हो और सिवाय जंगली घास के और कुछ ना उगता हो। गम के बायस उसकी तवज्जो तख्त व ताज की तरफ नहीं बल्कि इस ख्याल की तरफ थी कि किस कदर जल्द उसकी माँ ने उसके बाप की याद अपने दिल से दूर कर दी, और बाप भी वो बाप जो शरीफ तबा और मोहब्बत करने वाला शौहर था, और जब तक जिंदा रहा खुद मलका भी बड़ी फरमाबरदार और मोहब्बत करने वाली बीवी मालूम होती थी और हर वक्त उसी के साथ लगी रहती थी जैसे कि उसकी मोहब्बत का दारोमदार उसी की ज़ात पर हो। लेकिन 2 माह के अंदर अंदर दूसरी शादी कर ली और शादी में भी नाशाइस्ता जल्दबाजी से काम लिया गया। फिर जिस शख्स को उसने अपने तख्त और बिस्तर का हिस्सादार बनाया है उसका चाल चलन शाहाना भी ना था। इन सब बातों ने एक शरीफ नस्ब नौजवान शहजादा के दिल पर उदासी का बादल फैला दिया। नौजवान शहजादा हैमलेट ने स्याह लिबास जो मातम और गम का निशान है पहन लिया और ऐशो इशरत की मजलिस, लड़ाई और हुनर के मैदान में हमेशा वही पहने रहता, हत्ता कि माँ की शादी के जश्न के मौके पर इस तरह मातम के लिबास में दरबार में गया। दोस्तों की खुशी और शराब नोशी जो हकीकत में शर्मसारी और निदामत का सरमाया थी, उसे गम और रंज की आग में पिघला रही थी, और माँ जितना उसे तसल्ली देने में मशगूल होती वो आराम व सुकून ना पाता। बाप की मौत की फिक्र के कांटों की खलश और उसके बेवक्त मरने की कैफियत हैमलेट के दिल को परेशान किए रखती और वो किसी लम्हे भी चैन व इत्मीनान हासिल ना कर पाता। बादशाह क्लॉडियस जो हैमलेट का चचा भी था एक गैर यकीनी बयान दे चुका था कि मरहूम बादशाह को सांप ने डसा था, लेकिन हैमलेट के नज़दीक वो सांप खुद क्लॉडियस ही था जो उसके बाप को डसकर तख्त पर बैठ गया था। हैमलेट कहता वो ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह सकता। तरह तरह के शुबहात परेशान किए रहते। इसी दौरान उसने एक खबर सुनी कि कई रातों से आधी रात को माल के चबूतरा पर पहरा देने वाले सिपाहियों को एक रूह नजर आती है जो उसके मरहूम वालिद की शक्ल से मिलती जुलती है। ये रूह वही जरा बख्तर पहने हुए होती है जो मरहूम बाप पहना करता था। ये मंजर हैमलेट के एक खास दोस्त होरेशियो ने भी देखा था। मालूम हुआ कि रूह पर गुस्सा की बजाय गम के आसार हैं। दाढ़ी उलझी हुई और रंगत जर्द दिखाई देती है।
کچھ پوچھنے پر کوئی جواب نہیں دیتی۔ ایک بار کچھ بولنا چاہا تو مرغے سحر نے بانگ دے دی اور وہ فوراً غائب ہو گئے۔ شہزادے نے کافی سوچ بچار کر کے طے کیا کہ خود بھی آدھی رات کو شاہی محل کے چوکیداروں میں شامل ہو اور نگہبانی کرے گا۔ شاید اس کے باپ کا وہی جسم اسے بھی نظر آئے اور پوشیدہ راز سے پردہ اٹھائے، اور تعجب نہیں کہ جب بیٹے کو دیکھے تو بات چیت کرے اور اس کے غمگین دل سے رنج اور ملال کا زنگ جاتا رہے۔ ہیملٹ سارا دن رات آنے کے انتظار میں بیٹھا رہا اور ایک منٹ آرام اور صبر نہ کیا۔ رات آئی اور ہیملٹ دوسرے سپاہیوں ہوریشیو اور مارلس کے ہمراہ اس چبوترا پر کھڑا ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا اور ہوا تیز چل رہی تھی۔ سردی کے موضوع پر باتیں چھڑ گئیں۔ اچانک روح کے آنے کا وقت ہوا اور ہوریشیو نے خبردار ہونے کو کہا۔ اچانک ہیملٹ نے دیکھا کہ حقیقت میں اس کے باپ کی روح چلی آ رہی ہے۔ وہ حیران اور خوفزدہ ہوا اور خدا سے اپنی حفاظت کی دعا کی، کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ روح اچھی ہے یا بری۔ اتنے میں باپ کی روح نے بڑے رحم اور شفقت کے انداز میں ہیملٹ کو دیکھا، جیسے کہ کچھ بتانا چاہتی ہو۔ ہیملٹ سے رہا نہ گیا اور بول اٹھا، میرے باپ، مجھے بتائیے کہ آپ نے اپنی قبر کو کیوں چھوڑا اور کس لیے آپ کو زمین اور چاند کی روشنی میں نمودار ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یہ بتائیے کہ میں آپ کی روح کو کس طرح آرام پہنچا سکوں۔ روح نے ہیملٹ کو اشارہ کیا کہ تنہائی میں آؤ۔ اس پر ہوریشیو اور مارلس نے ہیملٹ کو روکا، کیونکہ ان کو شک تھا کہ کہیں وہ کوئی بری روح نہ ہو، لیکن ہیملٹ نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ روح کے ساتھ ہو لیا۔ جب دونوں کو تنہائی ملی تو روح نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں تمہارے باپ کی روح ہوں جسے بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے۔ میں حسب عادت سپہر کو اپنے باغ کے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ مجھے سوتا پا کر میرا بھائی کلاڈیس آیا اور اس نے میرے کان میں ایک زہریلے پودے کا عرق ڈال دیا، جس کے خون میں جانے سے کوڑ کی طرح بدن پر زخمدار چھالے پیدا ہونے لگے۔ روح نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تم کو اپنے باپ سے محبت ہے تو اس بزدلانہ قتل کا بدلہ ضرور لینا۔ روح نے ہیملٹ کی ماں پر افسوس کیا جو نیکی سے گر گئی اور پہلے شوہر کی محبت بلا کر اس کے قاتل کے ساتھ شادی کر لی، لیکن روح نے ہدایت کی کہ ہیملٹ اپنی ماں سے کوئی بدلہ نہ لے، اس کا معاملہ خدا کے حوالے کر کے اسے ضمیر کی سزا پر چھوڑ دے۔ ہیملٹ نے اپنے باپ کی روح سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق ہی کام کرے گا۔ ہیملٹ نے یہ باتیں صرف اپنے جگری دوست ہوریشیو کو بتائیں اور مارلس کو تاکید کر دی کہ آج کی رات کا واقعہ پوری طرح سے راز میں رکھا جائے۔ مختصر یہ کہ باپ کی خیالی شکل اور اس کی غمگین آواز نے ہیملٹ کو غموں اندوں نے نڈال اور کمزور تو پہلے ہی کر دیا تھا، اب روح کے اس نظارے اور اس کی بتائی سچی باتوں نے اس کے حواس پر ایسا عجیب خوفناک اثر ڈالا کہ اس کا دل دہل گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی ایسی حالت سے اس کے چچا راز نہ پا جائیں اور میرے ارادوں کو نہ جان جائیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو پاگل اور دیوانہ ظاہر کرنے لگا تاکہ اس کے چچا اس کی دیوانگی سے یہ نتیجہ نکالیں کہ اب وہ کسی سنجیدہ معاملے میں غور و فکر نہیں کر سکتا۔ اس طرح دیوانگی کے اندر دل کی حقیقی بے چینی چھپی رہے گی۔ ہیملٹ اس دن سے دیوانوں کی طرح چلتا اور ہمیشہ آسیب زدہ لوگوں کی مانند باتیں کرتا، لیکن اپنی درست عقل کی مدد سے اور اپنی تیز دیکھنے والی دانش کی رہنمائی سے دیوانگی کی صورت کو اس طرح مہارت سے ظاہر کرتا کہ اسے دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ دونوں حیران رہ گئے، لیکن یہ خیال کر کے شاید عشق کے مرض میں گرفتار ہو کر پاگل ہو گیا ہے مطمئن ہو گئے۔ ایسا انہوں نے اس لیے سوچا کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ ہیملٹ اوفیلیا نام کی ایک حسین لڑکی سے محبت رکھتا ہے۔ یہ لڑکی بادشاہ کے خاص مشیر پولونیس کی بیٹی تھی۔ وہ اسے تحائف بھیجا کرتا تھا اور عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے اس سے اظہار محبت بھی کر چکا تھا۔ اب پاگل ہو جانے کے بعد اسے بالکل بلا بیٹھا تھا۔ اب تو ہیملٹ اپنی محبت اوفیلیا سے بھی گستاخی اور لاپرواہی سے پیش آتا تھا، لیکن محض اپنی دیوانگی ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر بھی اوفیلیا چونکہ ایک نیک سیرت لڑکی تھی، اس نے اسے سمجھا کہ ہیملٹ کو کوئی ذہنی مرض ہو گیا ہے، اس لیے اس کی توجہ اس کی طرف کم ہو گئی۔ لڑکی نے ہیملٹ کی مثال اس گھنٹے سے دی جو نہایت سریلی اور میٹھی آواز پیدا کرتا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے یا اسے غلط استعمال کیا جائے تو ایک ناگوار قسم کی کرخت آواز بھی اس میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ ناہموار کام جو ہیملٹ کو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے قاتل کے ساتھ کرنا تھا، کورٹ شپ کی پرمذاق حالت کے لیے قطعی ناموزوں تھا۔
اس لیے ہیملٹ نے عشق کے جذبے کو اپنے ساتھ نہ رکھنا چاہا، لیکن ایک روز اچانک ہیملٹ کے خیال میں اس نیک سیرت لڑکی کا خیال آیا کہ اس پر کوئی غیر معمولی سختی نہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اس نے اسے ایک خط لکھا۔ خط میں لکھا تھا کہ چاہے تم اس بات پر شبہ کرو کہ ستارے آگ ہیں، چاہے تمہیں سورج کی حرکت کرنے پر شبہ ہو، اور چاہے تم شبہ میں آ کر سچائی کو جھوٹ سمجھنے لگو، لیکن اس بات میں کبھی شبہ نہ کرنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح کے اور بھی مبالغہ آمیز فکرے اس خط میں لکھے تھے۔ خط اوفیلیا کے باپ نے لے جا کر بادشاہ اور ملکہ کو دکھایا، جس پر ملکہ کو اب یقین ہو گیا کہ ہیملٹ کی دیوانگی کا سبب عشق ہے۔ اس نے چاہا کہ کاش اوفیلیا کا حسن ہی اس کی وحشت کا سبب ہو تو اچھا ہے، کیونکہ لڑکی میں وہ صفتیں ہیں جو شہزادے کو ٹھیک راہ پر لے آئیں گی۔ لیکن وہ پوشیدہ بیماری جو ہیملٹ کی روح پر غالب تھی وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل تھی کہ اس دوا سے اس کا علاج ہو۔ باپ کے خون کے بدلے کی تشویش ہمیشہ اس کے دیوانے دل کو پریشان کیے رکھتی تھی، اور یہ رنجیدہ خیال اس کے خیال کو توڑ دیتا تھا جو لمحہ باپ کے حکم کو بجا لانے میں دیری کرتا، اور وہ ایک بہت بڑے گناہ کے ارتکاب کے برابر سمجھتا تھا۔ یعنی یہ جو غفلت ہو رہی ہے کہ بدلہ نہیں ابھی تک لیا، اسے ایک پل اور گھڑی آرام نہ آتا، اسی لیے اس نے دنیا سے دل اٹھا لیا اور دوبارہ دنیا کے دکھ برداشت کرنے پر متوجہ ہو کر زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے زندگی ایک معمہ بن چکی تھی۔ وہ دل میں کہتا کہ اب دنیا میں رہنے کے لیے کچھ نہیں باقی بچا۔ سچ ہے کہ ہیملٹ کا مرض تو بڑا گہرا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر باپ کی نیک روح قابض تھی، جس کی ہدایتیں پوری کرنا اس نے اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ بادشاہ اگر محافظوں میں ہر وقت گھرا نہ رہتا ہوتا تو ہیملٹ اسے اب تک قتل کر چکا ہوتا۔ اگر بادشاہ سے محافظ الگ ہوتے تو ہیملٹ کی ماں موجود ہوتی۔ ہیملٹ قدرتی طور پر نیک صفت اور شریف انسان تھا، اس لیے ایسا شخص کسی انسان کو مارنے میں ایک قسم کی ناگواری اور خوف سا محسوس کرتا ہے۔ یہ بات بھی ہیملٹ کے سامنے رکاوٹ بن جاتی تھی، اور اس کے ارادوں میں دیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قسم کی غیر پختگی بھی پیدا ہو رہی تھی۔ پھر ہیملٹ نے خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روح میرے باپ کی روح ہی نہ ہو، بلکہ شیطان نے میری کمزوری اور اداسی سے فائدہ اٹھا کر میرے باپ کی شکل میں آ کر مجھے قتل جیسے کام پر آمادہ کرنا چاہا ہو۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے طے کر لیا کہ وہ اس وقت تک کوئی کارروائی نہ کرے گا جب تک روح کے نظارہ یا خواب سے بڑھ کر کوئی پائیدار دلیل موجود نہ ہو۔ ہیملٹ اسی کشمکش میں سے گزر رہا تھا کہ دربار میں کھیل تماشا دکھانے والوں کا گزر ہوا۔ یہ ناٹک کرنے والے اکثر اچھے اچھے ناٹک دکھا کر پیسہ کمانے اور لوگوں کی تفریح کا سامان مہیا کرنے آیا کرتے تھے۔ اس بار جو تماشا والے آئے ان سے ہیملٹ کی پہلے کی جان پہچان اور ملاقات تھی۔ اس نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ناٹک والوں نے جو ناٹک پیش کیا اس میں ایک ضعیف عمر بادشاہ کے قتل کی داستان اور شہر میں آگ لگ جانے اور رعایا کے تباہ و برباد ہو جانے کی کیفیت، اور نتیجے میں بوڑھی ملکہ جو غم سے پاگل ہو کر ننگے پاؤں مال کے اوپر نیچے بھاگ اور چلا رہی تھی، اور تاج کی جگہ سر پر ایک چیتھڑا اور کمر پر شانہ لباس کی بجائے ایک کمبل لٹکائے ہوئے تھی، کی تصویر ایسے پردرد انداز میں کھینچی کہ سارے دیکھنے والے رو پڑے، جیسے کہ وہ کوئی سچا واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ہیملٹ جب اس داستان کو یاد کرتا تو خبردار اور شرمندہ ہوتا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ تماشا دکھانے والے اپنے مکالمے اور ایکٹنگ میں آج سے کئی 100 برس پہلے کے انسان کا واقعہ پیش کر کے دیکھنے والوں کو رلا سکتے ہیں تو میں بھی کس قدر بے خوف ہوں، جو اپنے ساتھ ایک حقیقی جذبہ رکھتا ہوں اور سچی حالیہ بات یعنی اپنے باپ کا قتل کا واقعہ جان چکا ہوں، اور پھر بھی سب واقعات فراموش کیے ہوئے ہوں۔ اس نے سوچا کہ قتل کے نظارے کو اور اپنے باپ کو سچی کہانی نام اور مقام بدل کر کیوں نہ سٹیج پر ان تماشا داروں کے ذریعے پیش کرائی جائے، اور پھر بادشاہ اور ملکہ کے چہروں کے تاثرات اور ان کی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے کہ وہ قاتل ہیں یا نہیں۔ پس اسے ایک تدبیر سوجی، اور اس غرض سے جو ڈرامہ تیار کیا گیا وہ والنا مقام کے ایک ڈیوک کے قتل کے سلسلے میں تھا، جس کا نام گومینزا گو تھا اور اس کی بیوی کا نام بیسیٹا تھا۔ کہانی کے اندر ڈیوک کے قریبی عزیز دار لیوسانس کو اس کی جائیداد ہڑپ کر لینے کی خاطر اسے باغ میں قتل کرتے دکھایا گیا تھا، اور ڈیوک کی بیوی کو جو پہلے سے لیوسانس کو چاہتی تھی اس سے شادی رچاتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس طرح ہیملٹ نے اپنے باپ کے واقعہ کو بڑی خوبصورتی سے اس کہانی میں کھپا دیا۔
ڈرامہ دیکھنے کے لیے بادشاہ، ملکہ اور تمام درباری آئے جو ہیملٹ کی ترکیب سے بالکل بے خبر تھے۔ ہیملٹ بھی بادشاہ اور ملکہ کے قریب ہی بیٹھا تھا کہ ان کے چہروں کا مشاہدہ کر سکے۔ کھیل کی ابتدا ایک مکالمہ سے ہوئی جس میں گومینزاگو کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اگر میں تمہاری بعد زندہ رہی تو بھی دوسری شادی نہ کروں۔ یہ کام وہی عورتیں کرتی ہیں جو اپنے پہلے شوہروں کو مار ڈالتی ہیں۔ ہیملٹ نے دیکھا کہ یہ مکالمہ سنتے ہی اس کے چچا کی رنگت بدل گئی اور ملکہ نے بھی منہ ایسا بنایا جیسے اسے ڈرامہ پسند نہ ہو۔ جوں جوں کہانی آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب ایک باغ کے منظر میں دکھایا گیا کہ گومینزاگو بادشاہ درخت کے نیچے سو رہا ہے اور لوسیانس اس کو زہر دینے پہنچ رہا ہے، تب کلاڈیس، جس نے ایسی ہی حرکت اپنے بھائی کے لیے کی تھی، جیسے غاصب کے ضمیر پر بہت زبردست اثر ہوا، یہاں تک کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی خوابگاہ میں شمع روشن کرنے کا حکم دیتا ہوا علالت کا بہانہ کر کے تھیٹر سے چلا گیا۔ بادشاہ کے اٹھتے ہی ڈرامہ بھی بند کر دیا گیا، لیکن ہیملٹ کو پورا یقین ہو گیا کہ روح کے الفاظ بالکل سچ تھے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ دراصل ماں نے ہیملٹ کو اپنے پاس بلایا اور اسے یہ ذہن نشین کروایا کہ اس کا سلوک کسی طرح بھی بادشاہ کی طبیعت کے مطابق نہیں اور اسے اپنے کام کے متعلق سوچنا چاہیے اور بادشاہ کے حکم کے مطابق دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ ماں نے ہیملٹ سے کہا کہ تم کچھ عرصہ سے جس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو اس نے ہم دونوں کو بہت آزردہ کر دیا ہے۔ بادشاہ بیٹے کی گفتگو خفیہ طور سے سننا بھی چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ملکہ کے کمرے میں پردہ کے پیچھے اپنے مشیر کو، جو ملکی سیاست اور بہت سی چال بازیوں میں ہوشیار و چالاک تھا، یعنی پولونیس کو چھپ کر کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ ماں بیٹے کی گفتگو پوری سن کر صحیح رپورٹ بادشاہ کو دے۔ جب ہیملٹ ملکہ کے پاس پہنچا تو ماں نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہا کہ تم نے اپنے باپ کو بہت ناراضگی کا موقع دیا ہے۔ باپ سے اس کی مراد بادشاہ یعنی ہیملٹ کے چچا سے تھی۔ چونکہ وہ اس سے شادی کر چکی تھی اس لیے اسے ہیملٹ کا باپ کہتے تھے۔ ہیملٹ کو بہت سخت غصہ آیا کہ باپ کا جیسا پیارا نام یہاں کس سے منسوب کرتی ہو، جو میرے حقیقی باپ کا قاتل ہے۔ اس نے جواب دیا، ماں تم نے میرے باپ کو بہت ناراضگی کا موقع دیا ہے۔ ملکہ نے کہا، یہ تو ایک فضول سا جواب ہے۔ ہیملٹ نے فوراً کہا کہ یہ جواب اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ آپ کا سوال۔ ملکہ بولی، کیا تم بھول گئے کہ کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ ہیملٹ نے کہا، اے کاش میں بھی بھول سکتا کہ آپ ملکہ ہیں، اپنے شوہر کے بھائی کی بیوی اور میری ماں بھی ہیں۔ کاش آپ وہ نہ ہوتی جو کہ آپ اس وقت ہیں۔ ملکہ نے تیش میں آ کر کہا، اگر تم مجھ سے بے ادبی کا سلوک کرو گے تو تمہارے پاس بہتر گفتگو کرنے والے لوگوں کو بھیجوں گی۔ ملکہ کا اشارہ بادشاہ یا پولونیس کی طرف تھا۔ وہ اٹھ کر چلنے والی تھی کہ ہیملٹ نے اسے جانے سے روکا۔ وہ اپنی ماں کی گناہگارانہ زندگی، اس کی آنکھوں اور اس کے خیالات سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملکہ کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی تاکہ وہ بیٹھ جائے، لیکن ملکہ ڈر گئی کہ کہیں یہ اپنی دیوانگی میں اسے کچھ نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے زور سے چلا پڑی۔ اتنے میں پردے کے پیچھے سے آواز سنائی دی، ملکہ کی مدد کرو، ملکہ کی مدد کرو۔ آواز کو سن کر ہیملٹ سمجھا کہ خود بادشاہ اس جگہ پر چھپا ہوا ہے جہاں سے آواز سنائی دی تھی۔ اسی جگہ ہیملٹ نے اس تیزی سے تلوار ماری کہ اندر چھپا آدمی ختم ہو گیا، اور جب گھسیٹ کر ہیملٹ نے باہر نکالا تو دیکھا کہ بادشاہ نہیں بلکہ اس کا مشیر پولونیس کی لاش ہے جو پردے کے پیچھے چھپا تھا۔ ملکہ نے چلا کر کہا، افسوس تم نے کیا بے سمجھی کا خون خارانہ فعل کر دیا ہے۔ ہیملٹ نے جواب دیا، میرا برا فعل ابھی تیری بدعمالی کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ وہ بادشاہ جو تیرا پیارا خاوند تھا، تو نے اسے قتل کروایا اور کمینے قاتل سے شادی کی اور شرم بھی نہ کی۔ پھر اس نے اپنی ماں کے سامنے صفائی سے سب کچھ کہہ ڈالا۔ اگر بچوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے عیب پر زیادہ سختی سے نکتہ چینی نہ کریں، لیکن بہت سے عیب اور ماں باپ کی بری بری حرکتیں ایسی ہیں جن کو بیٹے کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے روکے یا سختی سے پیش آئے اور کڑی نکتہ چینی کرے۔ ہیملٹ نے بھی ملکہ کے سامنے اس کے جرم کا بھیانک پہلو دکھا دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے باپ کی یاد کو اتنی جلدی دل سے نکال دیا اور اس کے ایک بھائی اور مشہور قاتل سے شادی رچا لی اور اپنے پہلے شوہر سے جو وعدے اور عہد کیے تھے وہ سب توڑ ڈالے۔ تمہاری وجہ سے تمام عورتیں بے اعتبار اور شبہ کی نظر سے دیکھی جائیں گی۔ تمہارے فعل پر آسمان شرمسار اور زمین بیزار ہے۔ ہیملٹ نے کہا کہ تم خدا کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرو اور اس بدگماش شخص کی بیوی کی حیثیت سے اس سے تعلقات ختم کرو اور میرے مرحوم باپ کا احترام کر کے اپنے آپ کو میری ماں ثابت کرو۔
तब तुम अपने बेटे को अपना हमायती पाओगी, फिर मैं आपको अपनी माँ की तरह इज्जत दे पाऊंगा। मलका ने बेटे से ऐसा ही करने का वादा किया। मलका के दिल में ममता ने जोश मारा और बेटे को गोद में ले लिया और बोसा दिया। यूं ये मुलाकात खत्म हो गई। जब हैमलेट के गुस्से की मुश्तिल आग कुछ ठंडी हुई और तभी हालत में वापस आया तो वो मकतूल याद आया। उठा कि उसे पहचाने। जब उसे देखा तो मालूम हुआ कि वो उसकी प्यारी महबूबा का बाप पोलोनियस है। बस उसकी लाश को एक तरफ किया और अपने गुस्से पर नादम हुआ और अफसोस हुआ। उसका गुस्सा चूंकि खत्म हो चुका था इसलिए वो रोने लगा। पोलोनियस की बदनसीब मौत से बादशाह के हाथ एक बहाना कि हैमलेट को इस जुर्म में मुल्क से निकाल बाहर करे, क्योंकि शहजादे को फांसी देने में डर था। एक तरफ अवाम भड़कती और खफा हो जाती जो कि हैमलेट को बहुत चाहती थी, और दूसरी तरफ मलका का भी ख्याल था जो अपनी कमजोरियों और बुराइयों के बावजूद अपने बेटे को बहुत चाहती थी। बादशाह ने हैमलेट को इंग्लिस्तान जाने वाले एक जहाज पर बिठलाकर 2 आदमियों को हमरा रवाना कर दिया। इन आदमियों को खुफिया तौर पर खत भी लिख कर दिया कि इंग्लिस्तान में कदम रखते ही हैमलेट को वहां की हुकूमत जान से मार दे। उस जमाने में इंग्लिस्तान की हुकूमत डेनमार्क के कब्जे में थी और डेनमार्क को खराज देती थी, इसलिए ऐसा होना मुमकिन था। हैमलेट ने रास्ते में सोते वक्त उन आदमियों के पास से वो खत निकाल कर पढ़ लिया और अपने नाम को मिटाकर उसकी जगह मौत के लिए उन दोनों आदमियों के नाम लिख दिए और फिर खत लिफाफा में बंद करके उन आदमियों के पास रख दिया। जहाज चल ही रहा था कि समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया और बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। हैमलेट ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार उन डाकुओं ने उसे कैद कर लिया। डाकुओं ने जहाज का सामान लूट लिया और शहजादा को कैद कर लिया, जिसे आगे चलकर ये सोचते हुए कि डेनमार्क में कभी ये हमारे काम आएगा, डेनमार्क की एक बंदरगाह पर उतार दिया और वो दोनों आदमी इंग्लिस्तान अपनी मौत का परवाना लिए चले गए। डेनमार्क की बंदरगाह से हैमलेट ने बादशाह को खत लिखा कि इस तरह के इत्तेफाक से ही मैं अपने मुल्क ही में फिर आ गया हूँ और मैं कल जनाब की खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। हैमलेट जब वतन वापस आया तो एक गमनाक नज़ारे से दो चार हुआ। उसकी नौजवान और हसीन मशूका ओफेलिया का जनाजा लोग दफन करने के लिए ले जा रहे थे। जब से ओफेलिया का बाप हैमलेट के हाथों मारा गया था, ओफेलिया के दिमाग में कुछ खलल सा हो गया था और वो गमगीन और ज़्यादा इसलिए थी कि उसका बाप उसके महबूब शहजादे के हाथों कत्ल हुआ था। वो मौत और इश्क के अजीब गीत गाया करती जिनके कोई माने ही ना होते। वहीं नदी के किनारे से बैद मजनू का एक दरख्त लगा हुआ था जिसके पत्तों का अक्स उस नदी के पानी में दिखाई देता था। एक रोज दूसरों की नजर से बचकर ओफेलिया इस नदी पर पहुंची। उसके हाथ में नरगिसी बिछौने और जंगली और गैर जंगली फूलों के हार थे। उनमें से एक हार बैद मजनू की शाख पर लटकाने के लिए दरख्त पर चढ़ी। शाख टूट गई और वो पानी में गिर पड़ी। जब तक तैर सकी तैरती रही और इस तरह गाती रही जैसे कि अपनी मुसीबत से कतई बेखबर है। थोड़ी देर में वो दलदल में फंसकर मर गई। अब इस हसीन दोशीजा का भाई लायरटस इसका जनाजा लिए कब्रिस्तान जा रहा था। मलका और सारे दरबारी भी साथ थे। हैमलेट जो वाकया से बेखबर था इस बात में सोगर गिरियाजारी से हैरान रह गया और चुपचाप एक गोशे में खड़ा हो गया। वो मुंतजर था कि ये गम का काफिला एक मुसीबत का कारवां मंजिल मकसूद पर पहुंचे और उसे वाकये का इल्म हो। उसने देखा कि उसकी कब्र पर फूल लड़कियों की कब्र की तरह चढ़ाए जा रहे हैं और मलका भी फूल डालकर कह रही थी, ऐ गुलबदन दोशीजा, ये फूल और कलियां तेरी पाक रूह पर निसार हों। मेरी तमन्ना थी कि तेरी शादी के कमरे को इन फूलों से आरास्ता करूं। अफसोस मौत के हाथों ने उनको तेरी कब्र की जीनत बना दिया। ऐ फरिश्ता खसलत माजबी लड़की, मुझे उम्मीद थी कि अपने बेटे हैमलेट से तेरी शादी का जश्न मनाऊंगी। अफसोस के ज़माने के जालिम हाथों ने तुम दोनों प्यारों को मुझ गमगीन से दूर कर दिया। हैमलेट इसी तरह पोशीदा गोशे में खड़ा था और जो कुछ गुजर रहा था उसे हैरत से देख रहा था कि अचानक देखता है कि ओफेलिया के भाई ने कहा, काश इस कब्र पर बनफशा के फूल हो गए। फिर वो खुद भी दीवाना होकर कब्र में कूद गया और कहने लगा, मुझे भी मिट्टी से दफन कर दो। हैमलेट जो हजारों भाइयों से ज्यादा ओफेलिया को चाहता था, ये मंजर देखकर गम से बेखुद होकर बेतहाशा खुद भी कब्र में कूद गया। जब ओफेलिया के भाई लायरटस ने हैमलेट को देखा तो उसके गले को पकड़कर दबाने लगा कि यही मेरे बाप और अमशीरा का कातिल है। नौकरों ने दोनों को छुड़ाकर अलग कर दिया।
بعد میں ہیملٹ نے بتایا کہ اسے اوفیلیا سے کس قدر محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ دیوانہ وار قبر میں کود پڑا اور اس کے بھائی کا غم نہ دیکھ سکا۔ اس نے یقین دلایا کہ میں لائرٹس پر حملہ کرنے کی غرض سے نہیں کودا تھا۔ اس گفتگو کے بعد دونوں نوجوانوں میں صلح ہو گئی، لیکن ہیملٹ کا بدبخت چچا کب آرام سے بیٹھنے والا تھا۔ اس نے لائرٹس کو اس کے باپ اور بہن کی موت کا غم اور غصہ تازہ کر کے ہیملٹ کے خلاف اپنا کام نکالنا چاہا۔ اس نے امن اور آشتی کا بہانہ لے کر لائرٹس کو تیار کیا کہ وہ ہیملٹ کو چیلنج دے۔ اس پر ہیملٹ نے چیلنج قبول کیا۔ ہیملٹ اور لائرٹس دونوں تلوار چلانے میں مشہور تھے، اس لیے درباریوں نے جیتنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعام اور بڑی بڑی شرطیں لگا دیں۔ ہیملٹ نے تلواروں میں ایک معمولی عام تلوار اٹھائی، لیکن لائرٹس نے، جس کو سازش کا پہلے سے علم، وہ تلوار ہاتھ میں لی جو کند ہونے کی بجائے زہردار اور تیز تھی۔ حالانکہ شمشیر زنی کے مقابلے میں ایسی تلوار لینا خلاف اصول تھا۔ بادشاہ کا بنایا ہوا یہ سب پلان ہیملٹ کی موت کے لیے تھا۔ شروع میں لائرٹس ہیملٹ کے ساتھ صرف کھیل دکھاتا رہا اور ہیملٹ کو جیتنے دیا۔ مکار بادشاہ دکھانے کے لیے ہیملٹ کی تعریف اور مدح سرائی کرتا رہا اور ہیملٹ کی کامیابی کے نام پر شراب کے جام پیے۔ ادھر ادھر کے چند وار کے بعد لائرٹس نے ہیملٹ پر اپنی زہر میں بجھی تلوار مار دی اور وہ زخمی ہو گیا۔ ہیملٹ اگرچہ تمام فریب سے ناواقف تھا، پھر بھی اس نے لائرٹس کی تلوار پکڑ لی اور اس کی تلوار سے اسے بھی مار دیا، جس سے وہ خود اپنے برے ارادے کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران ملکہ اچانک چلائی کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ بادشاہ نے ایک شراب کے پیالے میں زہر گھول کر رکھوا دیا تھا تاکہ جب تلوار چلانے کی تیزی میں ہیملٹ شراب مانگے تو اسے وہی پیالہ پیش کر دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لائرٹس ہیملٹ کو نہ مار سکے تو ہیملٹ یہ زہر بری شراب ہی پی کر مر جائے۔ لیکن ملکہ کو اس بات کا علم نہ تھا۔ وہ شراب پینے کی خواہش پر وہی زہر بری شراب کا پیالہ پی گئی۔ ذرا دیر میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے وقت بھی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ ادھر ہیملٹ زور سے بولا کہ یہ کس کی شرارت ہے۔ ایک طرف سے لائرٹس جو دم توڑ رہا تھا جلدی جلدی بتانے لگا کہ ہیملٹ آدھ گھنٹے سے زیادہ نہیں زندہ رہ سکے گا، کیونکہ میری تلوار میں تمہارے چچا نے زہر لگوا دیا تھا اور پھر وہ ہیملٹ سے معافی مانگتے ہوئے ختم ہو گیا۔ جب ہیملٹ نے یہ حالت دیکھی تو جان گیا کہ اس کا بھی آخری وقت آن پہنچا ہے۔ بس فوراً اپنے دغاباز چچا پر حملہ کیا اور تلوار کی نوک اپنے مکار ظالم چچا کے دل میں چبو دی اور اس وعدہ کو پورا کر دیا جو اپنے باپ کی روح سے کیا تھا۔ ہوریشیو، جو ہیملٹ کا جگری دوست تھا، وہی زہریلی تلوار اپنے کو مار کر شہزادے کے ساتھ موت دینا چاہتا تھا۔ ہیملٹ شہزادہ کی آخری سانسیں قریب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دوست ہوریشیو کو مرنے سے روکا اور کہا، میرے دوست، تم دنیا کو اس پورے قصے کو بتانے کی خاطر زندہ رہو، کیونکہ تم تمام معاملات اور واقعات سے واقف ہو۔ ہوریشیو نے وعدہ کیا کہ وہ اس واقعہ کو پوری طرح مشتہر کر دے گا۔ اس اطمینان کو پانے کے بعد ہیملٹ کا دل پھٹ گیا۔ ہوریشیو اور دوسرے حاضرین نے رو کر شہزادے کی روح کے سکون اور اس کی اچھائی کی دعا مانگی۔ ہوریشیو اور ڈنمارک کے دیگر لوگ اس کے سوگ میں بیٹھے اور اس کے ماتم کے لیے اٹھے۔ اگر تو سچائی سے سر پھیر لے گا تو ہر طرف سے نقصان پہنچے گا۔ یہ تھا خلاصہ ہیملٹ کا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔